Assalamu alaikum Khwateen Hazrat. Welcome to the Ambassador's Lounge. Many of you would be knowing that on August 6, Ukrainian armed forces, they launched an operation inside Russia in the region of Kursk. Now they claim that they have already captured over 1200 square kilometers of the Russian territory. This operation, which was conducted by the Ukrainian armed forces, it took Russians definitely by surprise, but at the same time it took the allies of Ukraine also by surprise, because they were not anticipating this action. Now Kursk is a region to the west of Russia. It borders Ukraine, and it's important in a way that it hosts one of the 37 nuclear power plants of Russia. At the same time, the town of Sudzha, it has the pumping metering station for oil or gas, not oil, gas. And Russia is still providing gas to Slovakia, to Austria, and to Hungary. Now, the question which has intrigued the minds of the war analysts is what prompted Ukraine to launch such an invasion. Was it some brilliant war strategy, or was it just a military suicide, a misstep? And how is this invasion going to impact the progress of the war? These are some of the questions which we will address in today's sitting. I have with me my colleagues, my friends, Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Ayaz Mohammad Khan. Ayaz, let me start with you, if I may. Please. Very simple, elementary question. What did Ukraine hope to achieve by invading Kursk? देखिए इमरान, यूक्रेन जो है वो इस कर्स्क के इन्वेजन से पहले डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाए हुए था, सिवाय एक जगह के जब उन्होंने पिछले साल जो है वो उन्होंने रिपेल करने की कोशिश की रशियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें कि उन्होंने कुछ हद तक उनको कामयाबी भी हुई, लेकिन 2 साल से ज़्यादा के अरसे में, अब तकरीबन 39 महीने हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए, यूक्रेन मुसलसल जो है वो दबाव में था रशिया की तरफ से और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, जो यूक्रेन के एलाइज़ हैं या यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो ये समझ रहे थे कि ये एक स्टेल मेट की तरफ जो है वो सूरत हाल जा रही है और इस जंग का नतीजा कब निकलेगा, कैसा निकलेगा, ये किसी को यकीन नहीं था। लिहाजा अपने पब्लिक ओपिनियन को भी जो है वो मोटिवेट करने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि जिनका मोरल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था मुसलसल मार खाने की वजह से, तो उस वक्त ये फिर प्लान किया गया कि और इसकी प्लानिंग इतनी सीक्रेट रखी गई कि ख़ुद अमेरिकन्स को भी नहीं पता था और सिवाय चंद टॉप मिलिट्री ब्रास के और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के अलावा और इनके इंटेलिजेंस के हेड के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि ये इन्वेजन होने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है, उसका स्केल क्या होगा। तो इसको ये कदम उठाने का मकसद ये है कि यूक्रेन एक तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि ये वॉर जो है वो स्टेल मेट का शिकार नहीं हुई है, बल्कि ये एक मुसलसल एक अमल है कि जिसमें कि अगर उनको ज़ख़म आए हैं तो रशिया को भी वो ज़ख़म दे सकते हैं पहली मरतबा। ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये पहली मरतबा है कि रशिया की टेरिटरी को वो इन्वेड किया गया है। और अब ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन फ्यूचर में जो भी नेगोशिएशंस होंगे, अगर होते हैं और किस वक्त होते हैं किसी को नहीं मालूम, तो उस वक्त जो है वो उनके पास जो है वो एक बार्गेनिंग चिप हो कि जिसमें कि वो रशिया के साथ वो नेगोशिएट करके तो अपने इलाके को भी छुड़वाएं और उसके अगेंस्ट जो है वो रशियन टेरिटरी जो उन्होंने, जैसे आपने कहा कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको भी वो खाली कर सकेंगे।
یہ ڈسٹریکشن جو ہے مینور یہ کہاں تک ہاؤ ڈز اٹ میک سینس؟ دیر آر اینالسٹ ہو بلیو کہ ریاض ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ رشین ایڈوانس ان دا ڈونباس ریجن بہت چل رہا ہے، اٹس شیورلی اینڈ اسٹیڈیلی دے آر موونگ ٹورڈس دیئر گول. تو یوکرینینس دے ور ٹرائنگ ٹو ٹیک دا رشینس اوے فرام دیٹ. وہ ان کے ایڈوانس کو سلو کرنا چاہتے تھے. دیئرفور دے اوپنڈ اپ اندر فرنٹ جو یہ کرسک ریجن ہے. اینڈ مائنڈ اٹ کرسک ریجن جو تھا یہ ویری ویل ڈیفینڈیڈ ریجن نہیں تھا. دیر ور ویری فیو ٹروپس دیئر اینڈ آئی تھنک دا رشینس ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یوکرینین فورسز جو ہیں وہ انویڈ کر لیں گی. تو اب وہ جو ان کے جو موٹیو تھا کہ ڈسٹریکٹ کر دیں اور نیا فرنٹ کھول کے، ہاؤ مچ دیٹ اکاؤنٹڈ فار دیٹ؟ ایاز نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اس ایشو کو، ٹیکٹکس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوکرین کی ایک ملٹری ٹیکٹک ہے. اٹ از بیونڈ دیئر کیپیسٹی ٹو سسٹین وٹ ایور دے ہیو آکوپائڈ سو فار. اف دے وانٹ، اگر وہ یہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یوکرین کے پاس اتنی فورسز ہیں. آلریڈی وہ تھن آؤٹ ہو جائیں گی جب وہ رشیا میں ڈپلائی کریں گے، تو پھر باقی جو ان کے فرنٹس ہیں وہاں ان کی ویکنیس آئے گی. ایک وقتی طور پر تو ایک یہ ایسا مورائل بوسٹر ہے یوکرین کے لیے، پبلک کے لیے، ان کی ڈیفنس فورسز کے لیے، کہ دے کین آکوپائی سرٹن لینڈ آف رشیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جیسے یاز نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے کوئی اٹیک رشین ٹیریٹری پہ نہیں ہوا، یہ پہلا تھا. جی صحیح کہا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ملٹری موو ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سسٹین کر سکیں گے فار اے لانگر پیریڈ. اگر یہ کر سکے تو پھر یہ ایک بارگیننگ کے لیے اچھا ان کے پاس. یہ یوکرینینس نے دے ٹک آؤٹ 30,000 ٹروپس فرام خارکیو ریجن، فرام ڈونباس ریجن. یہ وہ ایلیٹ یونٹس اپنے نکالے انہوں نے وہاں سے، اینڈ جو کرسک میں جو ان کی انویژن ہے اس کے لیے. ہوا یہ ہے اب کہ جو ڈونباس کا ریجن ہے وہ تو ویک ہو گیا، ویکن ہو گیا ہے. تو اپیرنٹلی اٹ سیمس کہ ان کی جو موو تھی، یہ جو مینوور تھا، اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. دیکھیے یہ ایک بڑا گیمبل ہے جو یوکرینینس نے کھیلا ہے. ان کا خیال یہ ہے ملٹری اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے اگر اپنے ڈیفنسز کو اپیرنٹلی ویکن کر کے انہوں نے اپنی ایلیٹ فورسز کو موو کر کے رشیا کی ٹیریٹری کو انویڈ کیا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ دس ول پٹ پریشر آن رشین ملٹری ایز ویل. رشین ملٹری جو ہے وہ آلریڈی اسٹریچڈ ہے تو وہاں پر یوکرین کے ساتھ. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا محاذ جو انہوں نے کھولا ہے وہ اس میں جو ہے وہ وہاں سے پھر رشیا کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ اپنی فورسز کو یوکرین کے جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، لوہانسک ہے یا دونیتسک ہے ریجنز، یہاں سے وہ اپنے ٹروپس کو جو ہے وہ ری ڈپلوائے کریں گے اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے، وچ دے ہیو ناٹ. تو یہ گیمبل ہے اور لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز. اچھا ابھی دیکھیں ان کے پاس یہ جو یوکرینین آرم فورسز ہیں اباؤٹ 300,000، انہوں نے دے ریئلائزڈ، میرا خیال میں دے ہیو ریئلائزڈ کہ دے ہیو ڈن دس تھنگ اینڈ دے ریئلائز اٹ واز اے مس اسٹیپ. اسی لیے انہوں نے جو ڈرافٹنگ ہے اس کو دوبارہ شروع کر دی اینڈ دے ہیو ریڈیوس دا ڈرافٹنگ ایج. پہلے جو 27 سال تھی دے ہیو ریڈیوس اٹ ٹو 25 ایئرس ناؤ. تو ڈو یو تھنک دے ہیو ریئلائزڈ دیئر ایرر؟ ویل دے آر ناٹ اکنالجنگ اٹ کہ انہوں نے کوئی مسٹیک کی ہے. نہ ہی جو ہے وہ ان کے الائز جو ہیں وہ ان کو یہ امپریس اپون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے بڑا غلط قدم اٹھایا ہے. فی الحال تو ایک یوفوریا ہے پوری ملٹری لیڈرشپ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں یوکرین میں، ایون ان دا ویسٹ، کہ جس میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور کسی قسم کا وہاں انہوں نے کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہے. لیکن جیسے ایمبیسڈر ریاض نے کہا کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک اس کو، کیونکہ سپلائی لائنز جو ہے نا وہ بھی بڑی یوکرین کی اسٹریچ ہوئی ہوئی ہیں. دیکھیں نا 1200
کلومیٹر کے اسکوائر کلومیٹر کے علاقے کو آکیوپائڈ رکھنا اور وہاں پر جو ہے وہ آرمز اینڈ ایمونیشن اور اس کے علاوہ میڈیکل سپلائز وغیرہ اور دوسری جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آکیوپیشن کے لیے، ان سب کے لیے بہت بڑا پریشر ہے. تو یہ ایک میرے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا گیمبل ہے اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں. ریاض آپ کے پاس جی میں اس پہ جیسے ریاض نے بھی مجھ سے ایگری کیا کہ سسٹین کرنا مشکل ہوگا، لیکن جو زیادہ اہم بات اس سارے اس نئے جو ایشو ہے اس میں آئی ہے سامنے، وہ ہے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنا، جو مین بریجز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا. وہ ایک بہت بڑی ایک رشیا کے لیے ایک وہ ایک اس کی پریسٹیج کا بھی ایشو ہے. لیکن اس میں یہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ویسٹرن الائز ہیں یوکرین کے، وہ کس حد تک یوکرین کو الاؤ کریں گے کہ وہ جو ویسٹ کے جو آرمز ایمونیشن ہیں وہ رشین انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنے میں استعمال ہوں. کیونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ ماسکو تک جو ہیں وہ ڈرون اور دوسرے جو آرسنل ہے وہ یوز کیا جائے. تو اس سے یہ پھر وار جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. یہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے، بلکہ جو وہ اسپیچ کرتے ہیں مڈ نائٹ اسپیچ کرتے ہیں ریگولرلی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو یوزڈ امریکن اینڈ برٹش ایمونیشن. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، یہ جو انہوں نے 3 بریجز سیام ریور پہ اڑائے ہیں، اس میں بھی دے ہیو یوزڈ امریکن میسائلس. تو یہ ایک نئی بات ہے نا. تو اب اپنے رشیا بھی اس کے ریٹیلیٹ کرے گا. اب اس کی ریٹیلیشن، اس کا رسپانس کتنا اسٹرانگ ہوگا وہ تو آگے جا کے. اچھا یہ تو ہو گئی ہماری جو بات یہ کرسک ریجن پہ جو ہوا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ ریاض میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب یہ 2022 میں رشیا نے یہ اٹیک کیا، یوکرین پہ حملہ کیا، تو دے ہیڈ ہوپ ٹو اچیو دیئر گول تھرو دا یوز آف ایبسولوٹ فورس. ٹھیک ہے جی. بٹ ڈو یو تھنک دا رشینز مس کیلکولیٹڈ دا ول آف دا یوکرینین پیپل؟ I would tend to agree with that. Sorry? I would tend to agree with what you have said. کیونکہ رشیا کا تو یہ پلان تھا، ان کی ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ جی ود ان 1 week they will reach Kyiv and they will establish their control over there. اور چند دن یوکرینین فورسز نے ان کو روکے رکھا، جس کے بعد پھر ویسٹ کی جو ہے اسسٹنس آنا شروع ہو گئی، اسسٹنس ساری آئی اور ان کی ایک پوزیشن سامنے آئی. تو یہ جو رشین فورسز کو روک کے رکھنا فار اے ویک اور سو، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی یوکرینین فورسز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رشیا کی کیلکولیشن تھی وہ وار کیلکولیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اچھا اس کے بعد ایاز رشیا نے اپنے جو ملیشیا تھا ویگنر گروپ، اس کو بھی یوز کیا، جو ہائیلی ان آرگنائزڈ اور انڈسپلنڈ تھے. پھر ڈو یو تھنک دیئر اون آرم فورسز جو کہ دے ور ناٹ یوز ٹو دس ٹو کانفلکٹ آف دس نیچر، ڈو یو تھنک دیٹ آلسو کنٹریبیوٹیڈ؟ یس، وار فٹیگ جو ہے وہ اسٹارٹیڈ سیٹنگ ان لانگ ٹائم اگو. جب پہلے تو جیسے ریاض بخاری نے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک لائٹننگ اٹیک جو ہے نا وہ یوکرین کے اوپر کریں گے اور جتنی ٹیریٹری وہ آکیوپائی کر سکتے ہوں گے وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے گی کہ وہ اپنے ٹرمز کو پیوٹن جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کریں گے. لیکن جب کچھ عرصے سسٹین کر لیا یوکرینین فورسز نے تو، اور یہ وار جو ہے وہ وار آف ایٹریشن میں کنورٹ ہو گئی جناب علی، تو پھر وار فٹیگ جو ہے وہ رشین ٹروپس میں بھی جو ہے نا وہ آنی شروع ہو گئی. اور پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ پیوٹن کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگا کہ پیوٹن جو ایک آئرن مین کی حیثیت سے جو ہے نا وہ جنہوں نے اپنی امیج جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہوا تھا ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ یا ود ان دا کنٹری اور سو، تو اس کو جو ہے نا وہ بڑی زک پہنچ رہی تھی. اور اب یہ جو کرسک کا جو انویژن ہو گیا، اس نے جو ہے وہ فردر ڈی مورلائز کیا ہے ناٹ اونلی دی پولیٹیکل لیڈرشپ ود ان رشیا بٹ لگتا نہیں ہے ایاز کہ ان کی لیڈرشپ ڈی مورلائز ہوئی ہے. پیوٹن از ویری، انہوں نے کہا جی کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گی. ابھی 2 دن پہلے جو لیوروف ہیں ان کے فارن منسٹر، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہ جو آپ یہ ویسٹ ان کو اسلحہ دے رہا ہے اور جو لانگ رینج الیکٹرانک وارفیئر بھی جو ہے پرپس از ٹو ٹارگیٹ ماسکو، تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. دیکھیے انہوں نے پوسچرنگ تو کرنی ہے وہ جو ہے نا وہ کہ ہم جو ہیں وہ ایک گلوبل پاور ہیں جناب علی، اور ہم
یونائٹڈ اسٹیٹس اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز کو ہم کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ یہ کنسیڈ کرنے کے لیے تو آسانی سے تیار نہیں ہوں گے نا کہ وی آر لوزنگ آن گراؤنڈ. تو انہوں نے پولیٹیکل پوسٹنگ یا اسٹریٹجک پوسٹنگ تو انہوں نے کرنی ہے. یاد انہوں نے ٹیکٹیکل ویپنس کی بھی بات کی ہے. جی رشین فارن منسٹر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس اوبیسلی. دیٹ کوڈ بی. حالانکہ جو ان کا نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ان پہ یہ نیوکلیئر اسالٹ ہوگا تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے. ریاض آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنس دا وار اسٹارٹیڈ 2022 میں EU has made available $121 billion. February 24 میں they agreed to commit another $54 billion till 2027. July 24 میں they made available the first $1.6 billion from immobilized Russian assets. اور اگر آپ دیکھیں اپریل میں US finally approved $61 billion military aid package. And they've already provided $54 billion of aid. UK has committed 3 billion pounds of military assistance 24-25 May. US, UK, France, they have also allowed Ukraine to use their weapons to hit targets inside Russia. پھر ان کے F-16 بھی آ گئے ہیں. سو یہ سب چیزیں ملا کے اتنے یوکرین کو کتنا ان کے آرم فورسز کو کتنا بولسٹر کیا ہے, کتنا اسٹرینتھن کیا ہے. جو آپ نے فگر بتایا میرے خیال میں یہ تو شاید 260 بلین پلس کی شاید جی ہاں بالکل ایفرٹ ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سارا یہ جو موسٹ آف اٹ ول گو بیک ٹو دیئر اون وار. ایگزیکٹلی نا یوکرین کے پاس تو لون ہی آئے گا جو بعد میں رائٹ آف کرنا پڑے گا, جو بھی ہوگا ڈیٹ مینجمنٹ کس طرح ہوگی. اب یہ ہے کہ جی پہلے تو یہ تھا کہ کنڈیشنلٹیز تھیں, ریسٹرکشنز تھیں کہ یہ رشیا کے اندر ڈیفینسو یوز کریں گے بٹ اوفینسو پرپز کے لیے یہ یوز نہیں ہوں گے. یہ پہلی بار ہوا جب یہ بریجز جو ہیں ان کو ڈیمیج کیا گیا تو پھر اس پہ پتہ چلا کہ کرسک ریجن میں بھی انہوں نے پورا. تو یہ اب جب میں نے کہا نا کہ اس میں رشین فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے جب یہ اس سارے ایشو سینیریو کے بعد یہ سیٹ کہ جی ٹیکٹیکل ویپنس بھی آ سکتے ہیں جو رشین انٹرسٹ کو جب جتنا انڈیجر کریں گے تو دین رشیا ول کم آؤٹ ود سرٹن ادر ویپن. اچھا یہ دیکھیں یہ ایمونیشن تو پرووائڈ کری جا رہے ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے والے تو لوگ ہیں نا, پرسنل ہیں. جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ان کے ٹروپس کی اسٹرینتھ 300,000 ہے. دے آر فلی کمیٹیڈ. اور ابھی کرسک ریجن میں تو ان کو دے آر سفرنگ ہیوی لاسز بوتھ مین اینڈ مٹیریل. تو اس کو یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ڈیفیسٹ جو ہیومن ڈیفیسٹ ہے اسے کیسے پورا کریں گے؟ دونوں سائڈ پہ کافی لاسز ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق تو شاید 10,000 کیجویلٹیز اس کی یوکرین کی ہیں اور 4 times more رشین سائڈ. 7,50,000 کیجویلٹیز ہوئی ہیں جس پہ ڈیتھس بھی شامل ہیں. یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا کا بہت بڑا ہیومن لاس ہے. اب یہ کتنی دیر سسٹین کریں گے یہ ایک مشکل سوال ہے. میں اس کے بارے میں کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر آگے چلے گا. ایک سٹیج آئے گی جب یہ وار فٹیگ سامنے آئے گی دین بوتھ پارٹیز ول وار فٹیگ تو میرا خیال ہے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. رشیا میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ. یوکرین میں اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ بیکاز دے آر ڈیفینڈنگ دیئر ٹیریٹری سو اٹس سلائٹلی ڈفرنٹ. اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے ہیومن لاسز کے حوالے سے کہ دونوں طرف سے یورپینز ہیں. کوئی اور میں بھی کچھ اور کوئی افریقن یا کوئی انڈین فیو وہ انوالو ہوں لیکن میجر لاس جو ہے وہ یورپین ہیومن لاس ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو کم ٹو دا ٹیبل. ایگزیکٹلی. اچھا حیاس یہ وار تو چل رہی ہے لیکن دور دور تک کوئی پیس کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی سیز فائر کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی آپ کو ایفرٹ نظر نہیں آ رہا ٹورڈز سیز فائر یا ٹورڈز پیس. ڈو یو تھنک ڈپلومیسی از فیلڈ؟ اصل میں یس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فیل ہو گئی لیکن بلکہ کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ابھی کی ہی نہیں گئی ہیں اپنے پورے زور و شور کے ساتھ کہ اس وار کو جو ہے وہ کس طریقے سے ختم کیا جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی رشیا کو انگیج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ ویٹ اینڈ سی والا معاملہ تھا کہ کیا رشیا جو ہے وہ
پورے یوکرین پہ قبضہ کر لے گا یا نہیں کر لے گا. اور اب تھوڑی سی ہوپ ملی ہے کہ جی وہ کہ رشیا کو بھی جو ہے وہ ڈینٹ کیا جا سکتا ہے, جو ہے وہ اس کی پریسٹیج کو بھی جو ہے وہ, تو اس پر تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں دے آر ریویلنگ دی ویسٹرن پاورز اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. ساتھ ساتھ لیکن وہاں پر پبلک اوپینین ویسٹ میں یہ بھی ہے کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جائے. تو لیکن یہ کہ اس میں جو فل اسکیل فل تھروٹل جو انیشیٹو ہے ڈپلومیٹک انیشیٹوز وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا. میں جو یاز نے کہا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایفرٹس ہوئی ہیں, ٹھیک. ایک تو سوئٹزرلینڈ میں پیس سمٹ جو ہوا تھا, بالکل, جس میں چائنا تو نہیں آیا اور کچھ رشیا کو انوائٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ بات آگے نہیں چل سکی. اب چائنا, برازیل, انڈونیزیا, ان کی ایک پروپوزل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہے, ان کے پیس پلانز, جس پہ وہ بات چل رہی ہے آگے. اب اوبیسلی وہ جو اسٹرانگ پوزیشن ہے اس کی یوکرین کی کہ جی وار کرائمز ہیں اور اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے پوٹن کو, اس قسم کی چیزیں, تو یہ تو میرے خیال جب تک یہ سامنے ہوں گی تو پھر شاید کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن چائنا کی جو پرپوزلز ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں پارٹیز بیٹھیں, ان کو بٹھایا جائے اینڈ دے شوڈ ریزالو دیئر ایشو. تو what they are saying چائنیز بیسکلی جو ان کا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کانفلکٹ ہے, جو وار ہے, اس کو اس پوائنٹ پہ فریز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ فریز کر کے پھر آپ ایک دوسرے سے نیگوسیٹ کریں. یوکرینین سائڈ کہتی ہے کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, دے ہیو آکوپائڈ آور ٹیریٹری, آور کنڈیشن از دیٹ دے ہیو ٹو ریٹریٹ فرام آر ٹیریٹری, سیز فائر ایون فرام کرائمیا سے, اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم بات کریں گے. رشیا کا جو پوزیشن ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹوٹل کیپیچولیشن. سو ان فیکٹ بوتھ دا سائڈس وانٹ ٹوٹل سرنڈر. تو اسی لیے نا جب آپ بات کریں گے تو بات آگے چلے گی, ادروائز تو گڈ تھنگ از کہ کچھ پارٹس اس میں انٹرسٹڈ ہیں بات چیت کروانے میں, جیسے میں نے چائنا کی بات کی اور برازیل کے حوالے سے. پیس سمٹ جو آپ نے بتائی ہے تو پروبیبلی اس ایئر کے اینڈ میں سعودی عربیہ میں بھی ہو سکتی ہے. ایک اور اس کا نیکسٹ جو ایڈیشن ہے وہ بات ہوئی تھی کہ جی وہ ریاض میں ہوگا, لیکن اس پہ ابھی مزید کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ویوز ہیں ود ان دی ویسٹرن سخت پاورز. ویوز ہیں جی بالکل, ویسٹرن پاورز اور رشین اوپینین جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. رشیا جو ہے وہ ہیز ڈرائیوڈ اٹس انکریجمنٹ فرام 1938 انویژن آف ہٹلر ان چیکوسلوویکیا, جس میں کہ ان کو ہٹلر کو اپیز کیا گیا, ٹیریٹری دے دی گئی اور اس ہوپ میں دی گئی کہ شاید ہٹلر جو ہیں وہ انویڈ نہیں کریں گے دوسرے ملکوں کو, بٹ دا وار ڈڈ ہیپن. اسی طرح رشیا نے کرائمیا میں ایک گیمبل کھیلا تھا, کرائمیا کو آکوپائی کر کے, اور اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ویسٹرن پاورز نے سوائے لپ سروس دینے کے اور شور شرابہ کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور وہ ابھی تک کرائمیا کے اوپر قابض ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, جہاں پر پرٹیکولرلی ریشین سپیکنگ پاپولیشن ہے, اس کو انیکس کر کے ایک فیٹ اکامپلی جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی. دوسری جانب جو ہے وہ جو ویسٹرن اوپینین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیر از نو وے دیٹ وار ول سیٹل دی ایشو اٹ سیلف, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آل دا پارٹیز پرٹیکولرلی یوکرین اینڈ رشیا ول ہیو ٹو کم ٹو نیگوشیشنز ٹیبل, اور یہ کسی ٹریٹی کے تحت ہی جو ہے نا یہ وار رک سکتی ہے. اب یہ کہ اس ٹریٹی میں جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا دونوں جانب سے, یہ ایک جو ہے بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ٹاکس ہوں, لیکن کوئی آپ کو موومنٹ نظر نہیں آتی. ایک چیز. نمبر 2, یہ ویسٹ جو ہے اینڈ یو ایس, اس وقت ان کا ایک ہی پرپس نظر آ رہا ہے, اینڈ دیٹ از ٹو آئسولیٹ رشیا. یہ انہوں نے ایک نیریٹو اپنا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آن دا کنٹری رشینس جو ہیں وہ دے آر ٹرائنگ ٹو ایمرج ایز دا لیڈرز آف دا گلوبل ساؤتھ. اینٹی کلونیلزم کا بھی انہوں نے نیریٹو بنا رہے ہیں. تو گلوبل ایشوز کو تو ٹھیک ہے,
میں یورپین تھیٹر کے حوالے سے بات کروں گا. جب یہ جرمن ری یونیفیکیشن اور کولیپس آف فارمر سوویٹ یونین, اس ایشو پہ ہم پہلے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں. جو رشیا کو جو سکسیسر اسٹیٹ تھی فارمر سوویٹ یونین کی, اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ جی نیٹو کی فردر ایکسٹینشن نہیں ہوگی. سارا ایشو اسی وجہ سے شروع ہوا. تو اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہٹلر کی انہوں نے مثال دی, ٹھیک ہے وہ کسی حد تک, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج یوکرین میں ہو رہا ہے اس کی بڑی حد تک ذمہ دار جو ہے وہ ویسٹرن پاورز بھی ہیں, جنہوں نے ایشورنسز دی تھیں رشیا کو کہ نیٹو کی جو ہے ایسٹ وارڈ ایکسٹینشن نہیں ہو. اچھا ریاض, آپ کا بڑی گہری نظر ہے ریجن میں, انڈیا اور یہ ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں. ابھی مودی صاحب نے وزٹ کیا یوکرین میں, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ رشیا بھی جا چکے ہیں. تو یہ جو اس ایٹ دس ویری پرٹیکولر پوائنٹ was this visit or did it have any significance? Yes, کیوں گئے ادھر؟ I see it as a very significant development. نمبر 1, یہ یوکرین کا کسی بھی انڈین ہیڈ آف گورنمنٹ کا پہلا وزٹ تھا. اس سے پہلے 25-30 سال کوئی نہیں گیا. تو دوسرا یہ ہے کہ جب یہ گئے مودی صاحب ماسکو میں, تو وہاں جو ان کا انٹریکشن تھا پوٹن کے ساتھ, وہ کوئی لوگوں نے اس کو اچھا ریٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے بھی مودی صاحب کا ادھر یوکرین میں آنا امپورٹنٹ تھا. بائی لیٹرل حوالے سے تو اتنی زیادہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ چند ایم او یوز ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن ان ایم او یوز کا فائدہ اس لیے نہیں, ابھی تو وار چل رہی ہے. لیکن جو انڈین میڈیا جس طرح سے اس کو وزٹ کو پروجیکٹ کر رہا ہے, وہ ہے جیسے کہ مودی صاحب ایک بہت بڑا مشن لے کر گئے تھے, اور ایک میڈیشن کا ان کا مشن تھا, کیونکہ پہلے وہ ماسکو وزٹ کر چکے تھے, اور وزٹ کے بعد یوکرینین پریزیڈنٹ نے بڑا کرٹیسائز کیا مودی کو. اور اب جو وزٹ ہوا ہے, اس کے بعد ان مودی صاحب سے یوکرینین سائڈ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بینگ ہیڈ آف دا لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری, ہی شوڈ پلے اے رول. واٹ رول؟ انڈین سائڈ تو کہہ رہی ہے جی کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے انڈیا کین پلے اے رول. کیا دونوں سائڈس کیا مینڈیٹ ان کو حاصل ہوگا؟ میرا خیال بات پھر یہ آگے اس طرف جائے گی. عمران, انڈین جو پالیسی میکرز ہیں وہ انہوں نے وہ بڑا ایک کیئرفل لائن جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس وزٹ سے, پرٹیکولرلی یوکرین کے وزٹ کے متعلق. وہاں پر انہوں نے کہا اس وزٹ کے بعد کہ دیکھیے ہمارا مقصد میڈیشن نہیں ہے, کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے, ریزن نہیں ہے کہ وہ کشمیر میں اگر وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ تھرڈ پارٹی نہیں بننا چاہتا. اچھا پوائنٹ تو یہ اصل میں بیسیکلی میرے نزدیک جو ہے یہ وزٹ جو ہے یہ امریکہ کی پوری اپروول اور اس کے نوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ دونوں وزٹس ہوئے ہیں. اس پہ آتے ہیں ابھی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیڈ مسٹر مودی کیری اینی پیس پلان؟ کوئی پلان تھا ان کے پاس جب ادھر گئے؟ کوئی پیس پلان فارملی ڈسکس نہیں ہوا, نہ انہوں نے مودی صاحب انہوں نے دے ڈڈ ڈسکس زیلنسکی پیس پلان, اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن کی. لیکن کیا اس میں جو چیزیں تھیں, چونکہ بیکاز آف دا ریلیشن شپ ود رشیا, وہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں کی جس سے رشیا کو وہ انوائے کرے. ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی انڈیا نے. بتا یہ بات جو ان کی اسٹیٹمنٹس میں بھی ہے کہ جی پیس کے حوالے سے انہوں نے کہا نا کہ وی آر ریڈی ٹو ورک ایز اے فرینڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے پیس ڈیل دیٹ وڈ اینڈ وار. مہاتما گاندھی کی انہوں نے بات کی, اس حوالے سے پھر پیس کی بات کی, پیسفل انوائرمنٹ کی بات کی. تو یہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی مودی صاحب نے کافی ریفلیکٹ کی, لیکن وہ فارمل پرپوزل ایسی کو جو انڈیا کی طرف سے آئی ہو, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ڈسکس. واپس آ کے انہوں نے امیڈیٹلی واپس آ کے انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی ٹیلی فون کال بھی کی, اینڈ دے ڈسکسڈ دس تھنگ. تو ڈز اٹ مین کہ وہ ادھر جانے سے پہلے, یوکرین جانے سے پہلے انہوں نے پوٹن صاحب سے بات کی ہو کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں؟
ہاں جی یقیناً بالکل. اور یہ بلکہ یہ پریس میں بھی آ چکا ہے کہ پوٹن نے جو ہے نا وہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اگلا جو لیگ ہے ان کے وزٹ کا وہ دیٹ وڈ بی یوکرین. دیکھیے انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ تو ایک آپٹکس کے لیے تھا کہ ایک نیوٹرل پاور اور جو ہے نا وہ ایمرجنگ پاور جو ہے اکنامک پاور جو ہے وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ ڈالنا چاہتی ہے اس سارے معاملے میں. لیکن زیلنسکی صاحب نے جو ہے نا اس کو ذرا اس میں ہائپ زیادہ کریٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیے انڈیا جیسے ایک نیوٹرل کنٹری کا جو ہے وہ یوکرین آنا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دے وانٹ ٹو سمپیتھائز ود یوکرین جو ہے نا انہوں نے ہماری پوزیشن کو جو ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور اپ ہولڈ کیا ہے. اور پھر یوکرین کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ کسی طرح پوری طرح چائنا کے فولڈ میں نہ چلا جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ انڈینز کو یہ معلوم ہے کہ اگر چائنا جو ہے میں نے کہا کہ یوکرین بلکہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو اور زیادہ الائی کر لے اس سارے معاملے میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کے اپنے ڈفرینسز ہیں بڑے سیریس قسم کے چائنا کے ساتھ. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تھی, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ ایز سچ دونوں طرف سے وہ ڈیزائر جو ہے وہ کوئی ٹینجیبل نظر نہیں آتا. یہ میں ریاض کی تھوڑی سی جو انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ انڈر لائن کیا ہے چائنا کے حوالے سے. کوئی چائنا کی جو پیس پرپوزلز ہیں وہ تو آن دا ٹیبل ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے. انڈیا کا کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا. انڈیا کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے اور ویسٹ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا کے سامنے آئے, یو ایس بھی چاہتا ہے کہ انڈیا سامنے آئے, تاکہ چین کو کوئی ایسا کریڈٹ نہ ملے اگر چین کا جو پلان ہے وہ دونوں سائڈ کو سیٹ کرے. لیکن ریاض یہ چائنا کا انفلوئنس ود رشیا ود مسٹر پوٹن از گریٹر دین انڈیاز انفلوئنس ود مسٹر پوٹن. نہیں دیکھیں انڈیا کی اپوزیشن انڈیا کے بھی رشیا کے ساتھ بڑے لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے. ابھی بھی ان کی جو میجر جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ ڈپینڈنٹ کرتی ہے رشیا کے اوپر. اور ان دس کیس وی سی دیٹ انڈیا از ڈپینڈنٹ آن رشیا فار دیز تھنگس. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں رشیا از ڈپینڈنٹ آن چائنا فار مینی تھنگس. تو اس میں پھر چائنا کے پاس زیادہ بہتر صورتحال ہے, بہتر رول پلے کرتا ہے. دیکھیے یہ ٹرائنگل ہے کہ چائنا جو ہے وہ آرمز کا سب سے بڑا سپلائر اس وقت رشیا کے لیے ہے اس وار میں خاص طور پہ, اور انڈیا جو ہے وہ ٹریڈیشنلی سب سے زیادہ, ایک تو یہ کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا آرمز کا امپورٹر ہے, اور اس کے آرمز کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے تقریباً اگر میں کہوں کہ 80% وہ رشیا سے آتا ہے. تو یہ تینوں کے جو ہے نا وہ اپنے اپنے اس میں انٹرسٹس ہیں. لیکن کیا یہ تینوں پاورز جو ہیں وہ سیریس ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کی وار کا جو ہے وہ ایک ایسا سلوشن نکالا جائے کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ یہ ایک بڑا کویشچن ہے. لیٹس وائنڈ اپ. ایک فائنل کویشچن ہے آپ دونوں حضرات سے. از انڈیا اے کریڈیبل پارٹنر فار سچ اے پیس پلان؟ یہ شرارت والا سوال نہیں ہے, بڑا سیریس سوال. میں میرا نہیں خیال کہ ایک کریڈیبل اس کی کوئی رول پلے کر سکے گا, اس لیے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے برازیل بھی ہے, انڈونیزیا بھی ہے. تو گلوبل ساؤتھ میں کے حوالے سے بات کریں تو پھر چائنا کے ساتھ جو میجر کنٹریز جو ہیں, جو میجر پلیئر ہیں, وہ چائنا کی طرف ہیں. تو دے آر ان بیٹر پوزیشن ٹو پلے اے مچ کریڈیبل رول دین انڈیا. I agree with Ambassador Riaz Bukhari on this. انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہا ہے, اور اس کی پوری خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نہ صرف اسٹیچر جو ہے وہ دنیا میں بڑھے, بلکہ وہ ایک چائنا کے مقابلے میں وہ ایک اپنے آپ کو ایک بڑے کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ دنیا میں منوائے. تو وہ جو ہے تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آلموسٹ 29 months have passed into this war of attrition. New dynamics آ رہے ہیں, new scenarios are being created, they are opening up. کرسک ریجن میں جو یوکرین کی انویژن ہے, اس کے بعد یو ایس اور ویسٹ نے پرمٹ کر دیا ہے یوکرین کو کہ ٹو یوز دیئر ویپنس ٹو اسٹرائک ان سائڈ رشیا.
F-16s and F-16s are already operational. Netherlands provide کر رہے ہیں, Norway, Denmark, ان کو they'll provide around 65 F-16s. اور دوسری طرف رشیا نے وارن کیا ہے یو ایس کو اور یورپ کو that please do not play with fire. اس ساری چیز میں آپ کو پیس اور سیز فائر کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا. ان فیکٹ بوتھ دا سائڈس, ایک طرف تو یوکرین سپورٹڈ بائی ویسٹ ہے, دوسری طرف رشیا ہے. دے ہیو ہارڈنڈ دیئر پوزیشنس اینڈ دس آئی مین اس چیز میں ایز دا وار کنٹینیوز, دس وار آف ایٹریشن ایز اٹ کنٹینیوز, دیر آر گریٹر چانسز آف مس اسٹیپس which can have disastrous consequences for the region and for the world. Thank you for watching Ambassador's Lounge, and we will be back.